नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। तो नाज़रीन, पूरी टीम की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिए। एक नई सुबह आपकी और हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत, खुशहाली, अमन, सुकून, आफ़ियत, सुख, चैन सब कुछ लेकर आए। आज की मौज़ूए गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। आज हम इंशाअल्लाह मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे खल्क़े खुदा के दिलों तक पहुँचने का राज। कल हमने जाना था कि अल्लाह के दिल तक, अल्लाह ताला तक पहुँचने का राज क्या है, बुलंदी पर जाने का, रूहानी बुलंदी पर जाने का राज क्या है। आज इंशाअल्लाह मखलूक़ खुदा की बात करेंगे। आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से। हज़रत अबू बिन अदहम बहुत नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। कहते हैं कि वो बलख के बादशाह थे और लेकिन सुख, चैन, तमाम राहत और आसाइश के बावजूद उन्हें ये रूहानी सुकून नहीं मिलता था, इत्मीनान क़ल्ब हासिल नहीं था। बिलाखिर उन्होंने जान लिया कि अल्लाह तक पहुँचना या अल्लाह तक रसाई ही हकीकी इत्मीनान का ज़रिया और वसीला है। फिर उन्होंने ये भी जाना कि अल्लाह तक पहुँचने का एक रास्ता अल्लाह के बंदों से होकर गुजरता है। तो एक रात वो सोए हुए थे, अचानक उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कमरे में दूधिया चांदनी छिटकी हुई है, यानी बिल्कुल उजली रोशनी फैली हुई है। और उस रोशनी में देखा उन्होंने कि एक फरिश्ता बैठा हुआ एक सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या लिख रहे हो तुम? तो फरिश्ते ने कहा कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से प्यार करते हैं। तो हज़रत अबू बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पूछा उससे कि क्या इसमें मेरा नाम भी है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि नहीं। तो हज़रत अबू बिन अदहम ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम तुम उन लोगों में लिख लो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। इसके बाद वो फरिश्ता रूपोश हो गया, गायब हो गया। अगली रात फिर वही मामला हुआ, देखा कि फरिश्ता फिर बैठा हुआ है और उसी सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आज क्या लिख रहे हो? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि आज मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और जब उसने वो किताब हज़रत अबू बिन अदहम को दिखाई तो उसमें हज़रत अबू बिन अदहम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट, सरे फहरिस्त था। तो ये जो मोहब्बत होती है अल्लाह ताला की अपने बंदों से, या अल्लाह ताला की रज़ा बंदों को हासिल होना, या बंदे की अल्लाह ताला तक जो रसाई होती है, इसका दरवाज़ा मखलूक़ खुदा है। आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि मखलूक़ खुदा। मौलाना साहब, ये जो आपने उन्वान दिया है ये बहुत खूबसूरत उन्वान है। इसमें हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़ों, हशरातुल अर्ज़ से लेकर के इंसान तक तमाम मखलूक़ात से मटाई हैं। तो सबका हक़ कैसे अदा करें और कैसे हम इनके ज़रिए अल्लाह तक पहुँचें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुझे अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा है, खुदा के आशिक़ तो हैं हज़ारों, बेशक खुदा के आशिक़ तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं ऐसे बंदों से प्यार मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या बात है मौलाना। खुदा के बंदों से प्यार होना वो अल्लाह ही के प्यार का एक हिस्सा है। बेशक वो सारा उसी का कारखाने का प्रोडक्ट तो है। हम तुम दुनिया में जो कुछ बना हुआ है सारा अल्लाह का बनाया हुआ कारखाना है। किसी कारखानेदार को वो आदमी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो उसके कारखाने का हमदर्द हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सबसे अच्छा आदमी वो है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हज़रत साहिल इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं और ये रिवायत बयान की है मुस्तदरक हाकिम में, तबरानी में और कई मुहद्दिसीन ने नकल किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये पूछा, अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा तरीक़ा बताइए कि मैं अल्लाह का भी महबूब हो जाऊँ और बंदों का भी महबूब हो जाऊँ। यानी ऐसा राज पूछा उन्होंने कि मैं अल्लाह को भी अल्लाह भी मुझे पसंद करे और सारी मखलूक भी मुझे पसंद करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन में सारी मखलूक में भी और अल्लाह की नज़र में भी मकबूल होने का राज बता दिया। तो वो क्या था? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह। क्या बात है। इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन्नास। दुनिया के मामले में बेनियाज हो जाओ, अल्लाह को महबूब हो जाओगे। और जो कुछ लोगों के हाथों में, इंसानों के हाथ में है,
اس سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا تم سے محبت کرنے لگے گی۔ بالکل، آج اسی نقطے کی تشریح چاہیے مولانا صاحب۔ کل ماشاءاللہ بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا راز ہم نے جاننے کی کوشش کی، گرچہ کہ آشکار ہونا مشکل ہے، لیکن آج خدا کے بندوں تک، جیسے آپ نے کہا کہ محبوب ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ طریقے بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجلس میں آئے، نشست اس کے لیے خالی کر دو، جگہ بنا دو، اچھے نام سے، اچھے القاب سے پکارو، اس کے لیے حسن ظن رکھو۔ لیکن آپ نے جو بتایا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت، اس سے کیا مراد ہے مولانا صاحب؟ اس سے مراد یہ ہے، آپ یوں سمجھیے، دنیا میں جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا سبق جو سیکھ کے آیا ہے قدرت کے یہاں سے، وہ ہوتا ہے حاصل کرنا، لینا۔ ماں کا دودھ پی رہا ہے، وہ دودھ نہیں آ رہا ہے ہاتھ میں، تو کپڑا سامنے آیا تو اس کو چوسنے لگا، اپنا ہاتھ یا ہاتھ آ گیا تو اسے چوسنے لگا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں خدا پاک نے لینا لینا لینا، اسے لے لو، اس کو لے لو، اس کو لے لو، کھا لو، پی لو، سمیٹ لو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب دوسرے سب ایسے ہی ہوں گے، آپ چاہیں گی اسے میں لے لوں، میں چاہوں گا میں لے لوں گا، تو جھگڑا ہوگا۔ جی، تو بے نیاز ہو جانا بہترین راز ہے۔ آپ کو چاہیے یہ پھول، آپ لے لیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی چیز آپ کو چاہیے، لے لیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کھانا ہے، میرا ہے کھانا، ایک آدمی آیا، اسے بھوکا ہے، وہ اس نے کہا مجھے کھانا چاہیے، لے لو۔ جو کچھ ہے جو دوسرے کا ہے اسے بھی چھوڑ دو، جو اپنا ہے اسے بھی دوسروں کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے سنایا تھا، اس میں یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کو ساتھ بٹھائے بغیر کھانا کھا لیں، کوئی نہ کوئی ملے ان کو، اس کو بٹھا کے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس کی باتوں سے، اس کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں ہے، کوئی بہت گنہگار آدمی ہے۔ انہوں نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، ابراہیم میں نے اسے 70 سال پالا، اسے زندگی دے رکھی ہے، تو ایک روٹی نہیں دے سکتا؟ تو جس کو جتنا زیادہ نوازو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو، آپس میں ہدیوں کا لین دین کیا کرو، تمہیں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ باہر ملک کے گئے ہیں، آپ کے لیے ایک شاندار سا پین لے کے آئے ہیں، انہیں معلوم ہے لکھنے پڑھنے والی خاتون ہیں، ان کو پین کا تحفہ دیا۔ کوئی اور صاحب ہیں، ان کو کوئی اور تحفہ دیا۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا مسلح اس نے دیکھا تھا کہ پھٹ وٹ گیا ہے، وہ کہیں باہر سے آیا، سعودی عرب سے آیا، ایک شاندار سے مسلح لے کے آیا، حضور آپ کے لیے میں یہ مسلح لے کے آیا ہوں۔ جس کو جو چیز مرغوب ہے اس کو وہ دیتے رہو، اور اس سے کسی چیز کو امید نہ رکھو۔ یہ بہترین راز ہے اس کے دل میں جگہ بنانے کا۔ بالکل مولانا صاحب، یعنی توقع نہ رکھیں، کسی سے امید نہ رکھیں، اور جو اپنے ہاتھ میں ہے اسے خلق خدا تک پہنچاتے رہیں۔ بالکل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ جو اسلام ہے یہ دو چیزوں سے عبارت ہے، یعنی دو حصوں میں اگر ہم اسے بانٹنا چاہیں تو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ عبادات ہے، دوسرا حصہ اخلاقیات ہے۔ عبادات کا تعلق اللہ سے ہے، اخلاقیات کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ اس اخلاق کا دائرہ کہاں سے پھیلتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے؟ اگر ہم اس میں انسان کے اعضاء اور جوارح کو دیکھیں تو وہ کیا کچھ آ جاتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، یہ اصل میں ایک اور دائرہ ہم وسیع کریں تو حقوق العباد بن جاتے ہیں۔ یہ اخلاقیات تمام جو ہے وہ حقوق العباد میں ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صاحب نے پوچھا بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے بہت سارے اعمال بتائے۔ ان کا اچھا یہ بھی اگر نہ کر سکے وہ تو کیا کرے؟ تو آپ نے اور بتایا اور بتایا، 6-7 باتیں بتانے کے بعد آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بے شک راحت پہنچانا تو بہت آگے کی بات ہے۔ ایک آدمی ہر وقت جدھر سے گزرتا ہے لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں، فلاں آدمی آیا ہے اس علاقے میں، میرے لیے کوئی خطرہ نہ پیدا کر دے۔ وہاں وہ آیا ہے کسی کو چرا کے نہ لے جائے، یہاں آیا ہے کسی کو سازش میں نہ پھنسا دے، یہاں وہ شخص آیا ہے تو کسی نے کوئی آفت نہ کھڑی کر جائے۔ جب بھی کہیں بھی جاتا ہے وہ آفتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم یہ کرو کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دو۔ تو راحت پہنچانے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر جو کانٹے ہیں وہ کانٹے کسی کو نہ چبھنے دیں، سب سے بڑی خدمت تو پہلے یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، حضرت معاذ بن جبل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا بتائیے رسول اللہ؟ تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس باہر نکالی اور کہا
یہ جو زبان ہے نا، اسے کنٹرول میں اگر انسان کر لے تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتا ہے، بہت سارے فتنوں سے. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی شخص اگر کسی محفل میں آ گیا، کوئی خاتون ہی کسی محفل میں آ گئی، اب لوگوں نے موضوع گفتگو بدل لیا، خاموشی اختیار کر لی، کنی کترا کر نکل گئی کہ یہاں ایک لفظ کہنا، کہتے ہیں کہ پرندے اپنے پیروں سے پھنستے ہیں اور انسان اپنے زبان سے. تو مولانا صاحب اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل کے جذبات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، ٹھیس نہ پہنچانا، یہ کیسے کریں ہم؟ دیکھیے اس معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ حضرت عمر پہنچے گھر پہ ان کے، تو حضرت صدیق اکبر اپنی زبان پکڑے ہوئے تھے جی. اور اسے موڑ رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ھذا اورثنی الموارد، اسی نے مجھے 1000 آفتوں میں ڈالا ہے، اس کو پکڑ رہا ہوں، یہ میری ساری آفتوں کی جڑ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنی زبان کے باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نے تو تمہیں جہنم میں پھینکا ہے. بالکل. زبان ایک لفظ بولتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے. بات کر کے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بات کرنے کے وقت بھی زبان نظر بہت کم آتی ہے، جی. لیکن آفتیں ساری اسی کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں. بے شک. ایک لفظ بولا اور اس کے نتیجے میں پٹائی بھی شروع ہو گئی، یا اعزاز شروع ہو گیا، یا کچھ بھی شروع ہو گیا. یہ زبان جو ہے یہی آدمی کو ذلیل کرتی ہے، یہی عزت مند بناتی ہے. وہ ایک کہاوت ہے کہ تاآں کہ انسان نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب یا ہنر چھپا رہتا ہے. یہ آدمی عالم فاضل ہے، بہت گنوار ہے، جاہل ہے، بظاہر شکل صورت سے صاف ستھرے لباس میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جب بات شروع کی تو نہایت بھونڈے انداز میں بات شروع کی. وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی مجلس میں شاید کبھی ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک ساس کی 4 بہویں تھیں اور سب بیٹھتی تھیں. جب کام وام سے فارغ ہوئیں تو کوئی اپنے میکے کے قصے سنا رہی ہے، کوئی اپنے بھائی کے قصے سنا رہی ہے، کوئی اپنی امی کی باتیں سنا رہی ہے. سب بولتی تھیں، ایک بالکل خاموش رہتی تھی. ساس بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی دلچسپی لیتی تھی. ایک دن وہ کہنے لگی بیٹی سب بولتی ہیں، سب باتیں کرتی ہیں، تم نہیں بولتی ہو، بالکل ہمیشہ مسکرا کے چپ ہو جاتی ہو. ایک دن انہوں نے کہا اماں وہاں بیٹی کہو، اس لیے کہ سب بولتی تھی یہ نہیں بولتی تھی. آج یہ بول رہی ہے، ہاں بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کیونکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا مر جائے، یعنی اپنے شوہر کو کہا تو میرا کیا ہوگا؟ تو ساس نے کہا کہ ایسی کمبخت کا تو چپ رہنا ہی ٹھیک ہے. بالکل. واقعی انسان کو ہر لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو خیالات ہیں ان کی حفاظت اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمارے جو خیالات ہیں یہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں. الفاظ کی حفاظت اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال بن جاتے ہیں. اعمال کی حفاظت اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے کردار بن جاتے ہیں. اور اپنے کردار کی حفاظت اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ ہماری پہچان بن جاتے ہیں. تو آپ نے جو واقعہ سنایا واقعی بہت خوبصورت، بہت دلچسپ تھا اور اس میں نصیحت بھی ہے. اب ہم آتے ہیں مولانا صاحب اس مقام کی جانب یا اس نقطے کی جانب جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں نہ جانے کون کون لوگ شامل ہیں. جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس میں بھی نہ جانے کتنوں کا نصیب ہے. ایک عالم دین اپنا قصہ سناتے ہیں ان کے بارے میں، بلکہ ایک شخص واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک پریشان حال ایک آدمی آیا پھٹے پرانے لباس میں اور لباس کا سوال کیا. تو انہوں نے اپنے کسی مصاحب سے یا کسی خادم سے کہا کہ دیکھو ہمارا کوئی جوڑا اور رکھا ہوا ہے تو اسے دے دو. تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک جوڑا اور ہے، ایک آپ نے پہن رکھا ہے اور ایک اور ہے. انہوں نے کہا دے دو اس کو. تو کہا آپ کیا پہنیں گے؟ کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اللہ سے سودا کیا ہے، بڑے مشکل سے اللہ سے دروازہ کھلوایا ہے، یہ دروازہ بند نہ کرو. خیر ان کا کہیں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ ایئرپورٹ سے نیچے اتر رہے ہیں اور ایک شخص ان کے لیے 6 جوڑے لباس کے سلوا کر حاضر ہے. تو یہ جو اللہ سے معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے اللہ تک پہنچنے کا معاملہ ہے. مولانا صاحب اب ہم آتے ہیں مادی آسائشوں کی طرف یا ان چیزوں کی طرف جن سے کہ اللہ کے بہت سے بندے محروم ہیں. جو ہمارے ہاتھ میں ہے اگر اس کو دوسروں تک پہنچا دیں تو کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کی بیان کردہ ہے. مجموع الزوائد میں حافظ علی بن ابی بکر ہیثمی نے اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں میں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے
محروم لوگوں کا اور مانگنے والوں کا. اور ایک دوسری آیت میں یہ فرمایا ہے حق معلوم للسائل والمحروم, مانگنے والوں کا ایک مقررہ حصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو دولت دیتا ہے اس کے بعد لوگوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے. کوئی ضرورت مند ہے, محتاج ہے, فقیر ہے, کسی کے گھر میں آگ لگ گئی, کھانے تک کے لیے نہیں رہا, کوئی پردیسی ہے, مسافر ہے, اس کی جیب کٹ گئی اور اس کی جیب میں کچھ نہیں رہا, ایسے لوگ اس کے پاس آتے ہیں. اگر وہ ان کو دیتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا رہتا ہے, اس کے ذریعے تقسیم ہوتی رہتی ہے. اس کو خدا پاک نے اپنی عطاؤں کا پائپ لائن بنا لیا ہے. دیتا وہ ہے. کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے, خدا دیتا ہے. بے شک ہمارے ہاتھوں سے خدا پاک اسے دلوا رہا ہے. ہمارا کوئی احسان اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کا احسان ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ لیٹر باکس میں آپ نے جو خط ڈالا ہے تو لیٹر باکس پر احسان نہیں ہے آپ کا. اس کو کیا کرنا ہے, اس کا وہ تو دوسری جگہ پہنچا دے گا. اگر اس کو زبان دی جائے تو لیٹر باکس یہ کہے گا کہ احسان میرا ہے کہ آپ کا خط آپ کے بھائی تک پہنچا رہا ہوں. تو فقیر کی حیثیت لیٹر باکس کی ہے. ہم نے اس کو دیا, اس کے ذریعے اللہ کو پہنچ گیا. ہمارے پاس جو چیزیں جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ صرف ہماری نہیں ہیں, اس میں اللہ کے بندوں کا حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آدمی دوسروں کو دینا بند کر دیتا ہے فقد عرض تلک النعمت للزوال, اس نے اپنی نعمتوں کو زوال کے نشانے پر رکھ دیا. اب وہ چلی جائیں گی. بالکل. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک راشن کا ڈپو ہے, بہت سارے راشن کارڈ لے کر اس کے پاس لوگ آتے ہیں. اس نے بہانوں سے وہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, ابھی مال آیا نہیں ہے کر کے ہفتہ بھر ٹال دیا, 10 دن ٹال دیے. اور جو چینی اور آٹا اور چاول جو کچھ آئے تھے اسے بلیک کر دیا. یہ بات ایک دفعہ چھپ جائے گی, دوسری دفعہ چھپ جائے گی, 2-4 دفعہ کے بعد کوئی اور شکایت کرے گا, کسی نہ کسی طرح سے بات پکڑی جائے گی اور اس کا ڈپو کا کینسل کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد وہ خود جو اپنا فائدہ تھا وہ بھی محروم ہو گیا, دوسروں کو دینے کے قابل تھا وہ بھی نہیں رہا. بالکل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی نعمتوں میں سے لوگوں کو دینا چھوڑ دیا فقد عرض تلک النعمت للزوال, اس نے اپنی نعمتوں کو زوال کے نشانے پر رکھ دیا ہے. بالکل. اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو صاحب حیثیت نہیں ہے, جن کے خود کھانے کے روٹی کے لالے ہیں یا ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں تک کچھ خرچ کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں مولانا صاحب جس میں انسان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا, کوئی سرمایہ نہیں لگتا, لیکن بے حساب خوشی, بے حساب جسے کہتے ہیں کہ سرور حاصل ہوتا ہے. مسکراہٹ کے پھول, اس میں کچھ جاتا نہیں ہے لیکن سامنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملتی ہے. اسی طرح آپ چل رہے ہیں کہیں پر, کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے, اسے ہٹا دیا کہ کہیں پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اگر کسی کی بات ناگوار گزری ہے تو غصہ نہ کیا, درگزر سے کام لیا. یعنی کہ زندگی کے مثبت پہلوؤں پر نظر ہو, منفی کو چھوڑ دے, دوسروں کی نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک صبح تہجد کے وقت وہ اور ان کا بیٹا دونوں عبادت کر رہے تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تم عبادت نہ کرتے. تو یہ جو چیزیں ہیں مولانا صاحب, چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی خوشیاں لے کر آتی ہیں, بہت سرور ملتا ہے. انسان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہوا سے بھی ہلکا ہے یا وہ پھولوں پر چل رہا ہے. تو یہ جو راستہ ہے یہ کیسے اختیار کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو وہی جو آپ نے کہی ہے کہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک بات یہ کہی گئی کہ اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو چھوڑ مت دے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, جس کے پاس روزی کی تنگی ہے وہ بھی اس میں اتنے سے دے, جو کچھ اسے ملا ہے اس میں سے وہ بھی دے. اس لیے کہ جتنا میں محتاج ہوں مجھ سے زیادہ محتاج بھی کوئی نہ کوئی ہوگا تو اس کو دے. اور پھر دوسری چیز جو آپ نے کہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخال السرور, کسی کے دل کو خوشی پہنچانا, یہ بھی بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے سوال پر بتایا تھا کہ ہم صدقہ دینے کے لیے گھر میں پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ کانٹے دار چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے, اینٹ پتھر کو ہٹا دینا صدقہ ہے, کسی کو اچھی بات بولنا صدقہ ہے, مسکرا کے دیکھنا, مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. ایک بزرگ نے پوچھا تھا کہ تسخیر کا عمل بتا دیجئے مجھے. انہوں نے کہا تسخیر کا عمل یہ کہ جس سے بات کرو مسکرا کے بات کرو. کیا بات ہے, یعنی سامنے والا مسخر ہو جائے گا, آپ کے قابو میں آ جائے گا. جس سے بات کر رہے ہیں, جس سے مل رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی آیا ہے اور آپ نے یوں ہو کے ذرا سا جگہ دے دی, آئیے,
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کسی کے لیے جگہ دی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت جگہ ہے میں بیٹھ جاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھائی آتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا حرکت میں آنا اس کا اعزاز کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دل کو راحت پہنچانے والی ہیں. اور یہ گویا ہم دے رہے ہیں کسی کو کچھ. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، اپنے زبان کے الفاظ سے ہم اس کو دے سکتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، اور اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچا سکیں، مسرت پہنچا سکیں اور ان کے لیے راحت کا سامان بن سکیں. 2 کالرز ہیں. نسیم آپ سے بات کر رہے ہیں. فاطمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی نسیم صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. مولوی صاحب سے میرا ایک تو دعا کی درخواست ہے جی، ایک خواب کے لیے پوچھنا ہے. ہاں ذرا بلند آواز سے اپنا خواب بیان کیجیے. ہاں جی میرے لڑکے کا کورس اب پورا ہونے والا ہے جی، اس کے لیے دعا کروانی ہے اسے جی، کوئی پاک صاف روزی مل جائے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے جی. جی مولانا صاحب ضرور دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے. جی ہاں جی. ایک جی میرے کو غصہ بہت آتا ہے، غصے سے بہت کام بگڑ جاتے ہیں، پریشان ہوں اس غصے سے. اس کا کوئی علاج، اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا کچھ پڑھوں یا کچھ پانی پیوں، اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا جی، اتنا کام خراب ہو جاتا ہے. اور جی ایک خواب ہے رات کا. جی بتائیے. جیسے میرا خواب آیا، میرا لڑکا جیسے ایک بڑی لائن ہوتی ہے 11,000 والی لائن، جو ہے اس سے پکڑ کے بہت دور جا رہا ہے جی، اور وہ میرے کو ملا نہیں جی. بس جی اتنا ہی خواب ہے جی. اللہ آپ کے بچے کی حفاظت کرے. تھوڑا سا انتظار. مولانا صاحب یہ خواب ذہن میں رکھیے گا. فاطمہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بہن بتائیے. ہاں میں نے نا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میں کسی چھوٹے سے بچے کو ہے نا، جیسے ہے میرا ہی مگر میں اسے دہی کھلا رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اچھا ہے دہی کھلانا. اگر دہی کھٹا ہے تو اچھا نہیں ہے، لیکن دہی مجموعی حیثیت سے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواب بہتر ہے. جی اب بہن نے آپ سے 3 سوال یعنی کی گزارش کی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ دعا کی درخواست ہے. ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اچھی سروس دے، اچھی ملازمت دے، جو بھی کاروبار ہو اس کے لیے بہتر ہو، اس کی زندگی عافیت کے ساتھ گزرے. اب اسی سے متعلق ان کا خواب بھی ہے. پہلے ہم خواب لے لیتے ہیں. بیٹے خواب کا مطلب یہ ہے کہ حالات تو یہ ہیں کہ اس کو کہیں دور جا کے نوکری ملے گی، لیکن آپ اگر دعا کریں گی بار بار اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ان یجعل قوتہ فی بلدہ، آدمی کی روزی اس کے وطن میں ہی مل جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کیجئے کہ پروردگار میرے بچے کو میرے آس پاس ہی کہیں رہنے دے اور یہیں کے سروس دے دے، ورنہ آپ کا خواب یہ بتا رہا ہے کہ اس کو دور کہیں جانا پڑے گا سروس کے لیے. آپ بار بار نماز پناہ پڑھ کے، نماز حاجت پڑھ کے دعا کریں گی، کچھ صدقہ نکالیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نزدیک ہی کہیں کام مل جائے گا انشاءاللہ. غصے سے متعلق جو سوال ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. گجرات سے بشرا صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بشرا صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک ہلو. جی جی سن رہے ہیں آپ کو. میں روزی کے تعلق سے ہے. میرا ہے نا، میں نے بلیچنگ میں سب صابن کا دھندا چالو کیا، تو میں اللہ کے راہ میں جیسا جو میرا 500 کا بھی دھندا ہوا تو میں 50 روپے اللہ کے راہ میں نکال لیتی. تو ایسے کون سے انسان کو دینا چاہیے وہ 50 روپے جو میں سائٹ میں نکالتی اللہ کے راہ میں؟ اللہ برکت دے. اور ایک خواب کے بارے میں ہے، میرے بھائی جان کو ایسا خواب دکھا کیا میرے گھر پہ کوئی فائرنگ کر رہا، اور میرے بھائی جان اس کو پوچھ رہے، وہ ایسا بولتا ہے وہ آدمی کیا اس کو نہیں رکھنا ہے یہاں پر، ایسا فائرنگ کرتا ہے، بولتا ہے کہ اس کو نہیں رکھنا ہے. میرا بھائی اس کو پتھر مار رہا ہے، ایسا کیوں نہیں رکھنا ہے بس. تو میرے بھائی کے اوپر بھی فائرنگ کر دیا وہ آدمی. ٹھیک ہے. میرے لیے خواب دکھا میرے جی پہلے خواب کی تعبیر. انہوں نے اپنے بھائی سے متعلق یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کوئی شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں رہنے دینا، اور فائرنگ کر رہا ہے. تو وہ ان کی رہائش کے لیے کوئی خطرہ ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر دعا کریں اور کچھ صدقہ ذرا بڑی مقدار میں صدقہ نکال دیں. ان کے رہائش گاہ پر ان کے مکان یا ان کے زمین جائیداد کے لیے کوئی خدا نخواستہ خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور کرے. جی دوسرے سوال کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار. اقبال صاحب کا سوال لے لیں. جی اقبال بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نماز کے بارے میں تھوڑا کچھ پوچھنا ہے.
امام صاحب کے پیچھے کس وقت جب امام صاحب سلام پھیرتے تو ہم نے ان کے ساتھ پھیرنا ہے یا رک کے بعد میں پھیرنا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا جی الحم کے بعد جب امام صاحب الحم ختم کر دیتے تو لوگ آمین کہتے ہیں، بلند آواز میں کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے؟ سوالات ہمارے پاس کئی محفوظ ہیں مولانا صاحب. پہلے تو غصے کا علاج بتا دیجیے. دیکھیے غصے کا علاج پہلی بات تو یہ ہے کہ جب غصہ آنا شروع ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ بولنا ہے اس سے پہلے اسی پہ قابو پا لیجئے. زبان سے جو لفظ نکل گیا وہ آپ کے قابو سے باہر ہو گیا. ایسا تیر اور ایسی گولی ہے جو آپ کی بندوق سے نکل چکی، اس کے مضر اثرات سے پھر آپ نہیں بچ سکتے. اس لیے لفظ نکالنے سے پہلے یعنی غصے کا اظہار ہونے سے پہلے ہی اسے کنٹرول کیجئے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پھر قابو نہیں ہوتا. قابو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کھڑی ہوئی ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھی ہوئی ہیں تو لیٹ جائیے، وہاں سے ہٹ جائیے، پانی پی لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، قلنا جانا رکونی بردم و سلام علی ابراہیم پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا. اور بعد میں جب کبھی ایسا بے قابو ہو بھی جائیں تو بعد میں اپنے آپ کو سمجھائیے کہ یہ طریقہ غلط ہے. اللہ سے دعا کیجئے پروردگار میرے غصے پہ مجھے قابو دے اور مجھے اعتدال عطا فرما. آمین. بہت دنوں بعد آج سالار بھائی کی شمولیت ہو رہی ہے پروگرام میں. جی سالار بھائی خیریت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ زندگی کے اندر کچھ ایسی انہونیں ہوتی ہے یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہم کسی کے سامنے سے شیئر نہیں کر سکتے یا ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکتے اور دل ہی دل میں گھٹتے رہتے ہیں، تو وہ گھٹن سے نجات چاہیے. اور باقی اللہ کے بھروسے پہ جیسے کہ اب کیا بتانا، کچھ باتیں ایسی ہوتی بول ہی نہیں سکتے، تو کیسے کرے وہ، کسی سے شیئر کرے یا نہ کرے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب پہنچ گئے ہوں گے آپ کی گفتگو کی تہ تک. جی مولانا صاحب. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے کچھ تکلیف پہنچی ہے، کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے دل میں گھٹن کے جذبات ہیں، لیکن اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے، یا تو رشتے خراب ہو رہے ہیں یا معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو اس گھٹن سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کریں تو کیا کریں زندگی کو آسان بنانے کے لیے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیجئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص اندر پت میں، یہ جہاں جو اس وقت سندر نگر ہے بستی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں اندر پت میں ایک شخص تھا، چھجو نام تھا اس کا. وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت بھی رکھتا تھا، ان کے بارے میں برے الفاظ بھی کہتا تھا اور بدخواہ بھی تھا، یعنی بڑی سازشیں کرتا رہتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے تیسرے دن میں اس کی قبر پہ گیا اور میں نے جا کے کہا کہ پروردگار اس نے جو کچھ مجھے کہا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا اور میرے حساب میں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ طریقہ ہے جو اعلیٰ طریقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلند اخلاقی کی تعلیم ہمیں دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ معاف کر دیجئے، دل کو بھی صاف کر لیجئے. ایک تو یہ کہ صبر کر کے آپ بیٹھ گئے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا میرا صبر پڑا ہے، اس کو صبر پڑا کا مطلب میرے صبر کر لینے کے نتیجے میں اس کے اوپر آفت آئی ہے، میرے دل جو دکھا ہے، دل کی دکھن سے اس کو دکھن پہنچی ہے. معاف کر دینا جو اتنا کافی نہیں کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ دل کو بھی صاف کر لیجئے. پروردگار مجھ سے کوئی رنجش نہیں ہے، میرے حساب میں اس کو نہ پکڑی، اسے معاف کیا میں نے. تو دل کو صاف کر لیجئے، معاف کر دیجئے. خدا پاک اس کے نتیجے میں آپ کو جو نعمتیں دے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل مولانا صاحب، اور اس گھٹن سے نجات بھی مل جائے گی، مل جائے گی، بہت سکون ملے گا. شائستہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی شائستہ صاحبہ سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. کیا بولتے مولانا صاحب، باجی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا باجی، آپ بہت اچھا پروگرام دیتی ہو. مولانا صاحب کے ساتھ تو آپ کی اتنی اچھا پروگرام جاتا ہے، بہت اچھا پروگرام جاتا ہے باجی. اور بات یہ ہے کہ دنیا آپ کی بات مانتی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے مولانا صاحب اور آپ کی باتوں پر. اور کیا بولتے باجی، بات کرنا نہیں ہو رہا مجھ سے، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب آپ سے بات کر کے. اللہ پہلی بات تو یہ ہے باجی کہ ابھی ریسنٹلی ہماری نند کا انتقال ہوا ہے، آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہیلو. جی اللہ تعالیٰ بہن. ان کی مغفرت فرمائے. اچھا، آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے باجی، اور ان کا نام نور بانو ہے. اور ان کے لیے جہاں جہاں تک کہ آپ کا پروگرام جاتا ہے، جو جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائیں خیر کریں. اور باجی ایک خواب ہے میرا. جی بیان کیجئے. یہ ہمیشہ مجھے یہ خواب پریشان کرتا ہے باجی. مجھے ٹوائلٹ بہت نظر آتے ہیں، یعنی یورین کرتے ہوئے مجھے ٹوائلٹ بہت نظر آتے ہیں.
اور یہ بہت پریشان رہتی ہوں میں یہ خواب سے. ٹھیک ہے, پہلے اپنے خواب کی تعبیر جان لیجئے. اس کے علاوہ مولانا صاحب سے بھی دعا کی درخواست ہے, نور بانو صاحبہ کے لیے اللہ تعالیٰ اور ان کو ناظرین مغفرت سے بھی. فرمائے, بلند رجات عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی راحت و سکون عطا فرمائے. یہ جو آپ خواب دیکھ رہی ہیں, یہ خواب کے دو طرح سے دو تعبیریں ہوتی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ لیٹرین جو ہے بہرحال گندگی ہے, گندی چیز ہے. اس کے لیے ایک تو آپ استغفار بڑھا دیجئے, جتنا کچھ آپ استغفار پڑھتی ہوں کرتی ہوں اس سے زیادہ استغفار کیجئے, اور نماز توبہ اور نماز پناہ 6 رکعت پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے آپ محفوظ رہیں گی. جی بہت بہت شکریہ. اسما سے بات کر رہے ہیں. جی اسما بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہیلو. جی بہن سن رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. وعلیکم السلام. وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آج میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے, تو ہم نے تہجد کے نفل پڑھ لیے. اب اس کے بعد میں اگر ہم مطلب تھوڑی سی نیند تو رہتی ہے آنکھوں میں, اگر ہم سو گئے تو ہماری فجر کی نماز چلی جائے گی اذان کے چکر میں. تو اگر ہم ساتھ میں ہی دو سنت 2 فرض پڑھ کر پھر سو جائیں تو ایسا صحیح رہے گا یا نہیں؟ غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. اور آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ, بس اگر 2 بار بھی آئے نا دن میں تو بھی ہم اس کو 2 بار بھی دیکھیں گے. اور آپ کے جو پورا اسٹاف ہے جو فون اٹھاتے ہیں وہ بھی بہت اچھی عادت کے ہیں, اور مولانا اور آپ اتنی بڑھیا لگتی ہو کہ پوچھو. بہت شکریہ بہن, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, زندگی میں سکھ چین اور دیکھیے راحت. جو بات آپ نے پوچھی ہے بہت صحیح بات ہے, اور بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کا وہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے, اب فجر کی اذان ہونے میں دیر ہے تو اب بیٹھے ہوئے کیا کریں. نماز پڑھتے پڑھتے بھی آدمی تھک جاتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹائم ٹیبل کا وہ دیکھ کر نقشہ, مسجد کے اندر نقشہ ہر مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کتابوں میں بھی وہ چیز مل جاتی ہے. جس تاریخ کی آپ بات کر رہی ہیں اس تاریخ کو دیکھیے, صبح صادق کس وقت ہے. صبح صادق ہونے کے بعد آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں. اذان اگر دیر سے بھی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جی مولانا صاحب ہمارے پاس کچھ سوالات محفوظ ہیں. ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے چھوٹا سا کاروبار کیا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ پیسے نکال دیتی ہیں, کس کو دیں؟ دیکھیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے آپ نے اپنے کاروبار میں سے. جب آپ نے یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنی کمپنی کو فلاں بیگم کمپنی نہیں ہے, وہ اللہ اور فلاں اینڈ کمپنی ہے, تو اس میں خدا پاک کو تم نے مستقل حصے دار بنا لیا. یہ بہت سمجھداری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, جس کاروبار میں اس کا بھی حصہ ہے اسے کیوں گرنے دے گا, وہ اس کو سنبھالے گا. تو آپ نے جو اس میں سے کچھ نکالنا شروع کیا ہے اس کو جمع رکھیے, اور کوئی بھی ضرورت مند آئے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بہت تنگ دست ہے, ہمارے رشتہ دار ہے نہیں ہے, مومن ہے غیر مومن ہے, کوئی بھی ہو, ضرورت مند کوئی بھی آئے تو اس کی مدد کیجیے, اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس میں دیکھ لیجیے جتنا ہمارے پاس جمع ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے, بیشتر حصہ ضرورت کا ان کا پوری کر دیجیے, اور خاموشی سے کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو بہت زیادہ حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اقبال بھائی آپ کے دونوں سوال محفوظ ہیں, تھوڑا سا انتظار. حیدرآباد سے ایک کالر ہے, ایک بہن ہے, ان سے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال نہیں, ایکچولی 3 دن سے میں ایک الگ سی تکلیف میں ہوں, کیفیت میں ہوں, جس میں جیسے کہ مجھے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں. میرے سسرال والوں کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی. میری بڑی ننند کو جھوٹ بول کے سب کے بیچ میں لڑائی لگا دی, جس سے میرے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سارے لوگ ایک جگہ ہو گئے, اور ہم میرے شوہر کو بچوں کو الگ کر دیے. اس کے بعد ایک عجیب سی تکلیف ہے. میں بہت کوشش کر رہی ہوں نماز پڑھنا, جانماز پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنا, مگر اتنے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں بچوں کو لے کے, اپنے آپ کو لے کے, کہ میں اس چیز سے نکل نہیں پا رہی ہوں. میں کافی دعائیں پڑھ رہی ہوں, درود پڑھتے جا رہی ہوں, بٹ میرے کو وہ نکل ہی نہیں رہا ہے باہر. اور میری دوسری تکلیف یہ ہے کہ ہم لوگ کم سے کم 8 سال سے بہت پریشان ہیں, میں اور میرے شوہر. ہمارا کوئی کام کا نہیں ہو رہا ہے, برکت نہیں ہو رہی ہے بالکل. جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں باہر آ جاتے ہیں. ہم نے کہیں چیک کروایا تھا تو پتا چلا تھا کہ کچھ کرتوت ہے. علاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ کچھ ہو نہیں رہا ہے. جو بھی علاج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو جا رہا. ہم لوگ جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے, ہر چیز میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ قرضے میں مبتلا ہو گئے ہیں. میں تو آپ پلیز مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ
कुछ बताएं, दुआएं या जो भी कर सकते हैं, और ये सुसाइडल थॉट से बाहर आने का क्या तरीका है, और क्या पढ़ सकते हैं, क्या दुआएं कर सकते हैं? बहन, आपके सवाल को थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देंगे। दोनों सवालात हमारे पास हैं। पहले सवाल की जानिब आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके शौहर आपके तरफदार हैं, आपके हिमायती हैं। अक्सर तो ये देखा है कि शौहर भी अपने घर वालों के साथ खड़े हो जाते हैं और बीवी बिल्कुल तन्हा पड़ती है। अब यहाँ ये कह रही हैं कि इनके जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी किसी मसले का इलाज नहीं है मौलाना साहब। देखिए, किसी मसले का इलाज नहीं है, बल्कि बहुत सारे मसाइल इससे पैदा हो जाते हैं। कोई आदमी फंस जाएगा, फलां ने इसको खुदकुशी के लिए उकसाया था, फलां की साजिश है, ये है वो है। तो जो कुछ आप जो कदम उठा रही हैं, आपके मसले का तो वो हल है ही नहीं। सो बहुत सारे मसाइल उसकी वजह से पैदा हो जाएंगे, और शरीयत में भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए इससे तो इस ख्याल से भी तौबा कर लीजिए अल्लाह ताला से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, सैकड़ों दुखों बीमारियों का इलाज है ऐसर हल हम, सबसे हल्की चीज़ उसमें रंज गम परेशानी जो है, ज़हनी उलझन, वो दूर हो जाती है। एक तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा कीजिए, और अक्सर वक्त पढ़ते रहिए। नमाज़ों के बाद ज़रूर पढ़िए, 100 मरतबा पढ़ लीजिए, बाकी चलते फिरते पढ़िए। उसके अलावा नमाज तौबा और नमाज पनाह पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी के बाद गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम उलझनों परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। जब हम अल्लाह ताला से जो याद आ जाए कोई बात, उसको तो नाम लेके परवरदिगार फलां मौके पर ज़िंदगी में ये हुआ था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और फलां को मैंने दिल दुखाया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, माँ बाप को कभी दिल दुखाया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और उनके लिए इसाले सवाब करें। ये सब करके, और जो याद ना आए कहिए परवरदिगार जो कुछ भी मुझसे गलतियाँ हुई इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये कीजिए, बार बार अल्लाह के सामने आंसू बहाइए। और मैं एक बात कहा करता हूँ तफरीही अंदाज में कि एक नेमत है जो मर्दों को कम मिली है, ख़वातीन को ज़्यादा मिली है, और वो नेमत है आंसू। एक आंसू जो है सैकड़ों साल के गुनाहों को माफ़ कराने के लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जानमाज़ के ऊपर जो आंसू गिरते हैं वो करोड़ों रुपए का एक मोती है। आप वो मोती अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए, सारे मसाइल का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। रोज़गार की बरकत के लिए, कर्ज के लिए भी इंशाअल्लाह मौलाना साहब से ज़रूर जानेंगे। बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। लखनऊ से बात कर रहे हैं सुम्बुल से। जी सुम्बुल, बताइए सवाल क्या है? सुम्बुल, हमें सुन पा रही हैं आप? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए बहन। जी मैम, हम बहुत खुश हैं, बहुत सालों बाद मेरी कॉल लगी है आज। हम बता नहीं सकते। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत बहुत आप लोग के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह आपकी दुआओं को शरफ कबूलियत अता करे। जी मैम, मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत ही ज्यादा। जी, परेशानियों की नौयत बता दीजिए। जी, मेरे पापा की 5-6 साल हो गए, उनकी रोजी रोटी कहीं लगी नहीं रही। वो सऊदी में काम करते थे। अब कई सालों से उनका वीजा थोड़ा कुछ हो गया, उसकी वजह से उनका काम नहीं लग पा रहा, और यहाँ लखनऊ में काम उनका कहीं से जम नहीं पा रहा है। ठीक। और मैम, मेरी अपी है, उनकी डिवोर्स हो चुकी है, 7 साल हो गए उनके ऊपर कुछ लोग बताते हैं मौलाना लोग कि उपरी आतरात हैं कुछ, उस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, और कहीं से रिश्ता उनका पक्का भी नहीं होता है, और कहीं से आता है तो उनका बहुत मुंह बन जाता है, और ख्वाहिश उन्हें बहुत मेरी शादी हो जाए। थोड़ा सा इंतजार। आपके दोनों सवाल हमारे पास महफूज हैं। इकबाल भाई को शिकायत होगी कि मेरे सवाल में ताखीर हो रही है। मौलाना साहब, 2 सवाल हैं। इमाम साहब के साथ साथ सलाम फेरना है या बाद में? देखिए, 3 शक्लें हैं। जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 शक्लें मुमकिन हैं। एक तो ये कि इमाम से पहले आप आगे बढ़ जाएं, वो तो बहुत ही बुरा है। एक शक्ल यह है कि इमाम के साथ साथ करें, वो भी गलत है, इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि थोड़ा सा आगे न बढ़ जाएं आप। इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए तजवीज़ किया गया है ताकि उसकी पैरवी की जाए। इज़ा रका फरकाओ, जब वो रुकू करे तो तुम रुकू करो। व इज़ा सजदा फसजुदू, जब वो सजदा करे तो तुम सजदा करो। पीछे पीछे चलो, ना आगे ना साथ साथ, पीछे पीछे चलिए। जब उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उसके बाद आप कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे ही रुकू सजदे में जाने में, रुकू से खड़े होने में, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के वो खड़े हुए, उसके बाद आप खड़े हों और रब्बना लकल हम्द कहते हुए। जी, वो उसका अंदाज, आमीन कहने का अंदाज कैसा हो? आहिस्ता कहना चाहिए,
جی سوالات ہمارے پاس اور بھی ہیں مولانا صاحب. جیسے بہن نے کہا کہ روزگار کی بہت زیادہ پریشانی ہے, قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں. اسی طرح سنبل کا سوال بھی ہے کہ والد کو روزگار نہیں مل رہا ہے, سعودی عرب میں تھے, نہ وہاں جانے کا کوئی راستہ یا سبیل ہے, نہ لکھنؤ میں کام مل رہا ہے, تو کیا کریں؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. کبھی تو آدمیوں کو یاد ہوتا ہے, کبھی نہیں یاد ہوتا. اس لیے بار بار نماز توبہ پڑھیے اور نماز پناہ پڑھیے, استغفار کثرت سے کیجیے. سورہ نوح کے اندر بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو اس کی وجہ سے تمہیں روزی ملے گی, بارشیں ہوں گی, اولاد ملے گی, نہریں, کھیت, باغات, ساری چیزیں ملیں گی. ایک بڑے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے حالات کاروباری خراب ہیں, کیا کروں؟ ان کا استغفار کرو. ایک آیا میرے اولاد نہیں ہے, کیا کروں؟ استغفار کرو. ایک نے کہا میری کھیتی باڑی خراب ہو گئی, کیا کروں؟ استغفار کرو. تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ سب کو آپ استغفار ہی بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میرا فارمولہ نہیں ہے, سورہ نوح میں یہی بیان کیا گیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان سے بارشیں ہوں گی, نہریں ہوں گی, باغات ہوں گے, کھیت ہوں گے, اولاد ہوگی, ساری چیزیں ملیں گی. استغفار کثرت سے کیجیے اور فجر کی نماز باجماعت وقت پر پڑھیے, اور نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق یہ تینوں نام ایک دانے پر پڑھیے, اور کم سے کم 101 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ تعالی روزی کا دروازہ بالکل کھل جائے گا انشاءاللہ. قرض سے متعلق بھی جانیں گے, بہن کی دوسری شادی سے جڑا ہوا جو سوال ہے وہ بھی محفوظ ہے. 2 کالرز ہیں. ناہید پہلے آپ سے مخاطب ہے. جاوید بھائی تھوڑا سا انتظار. جی ناہید فرمائیے. بارہ بنکی سے ناہید فون لائن پر اگر موجود ہیں تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ انتظار نہیں کر سکی. مہاراشٹر سے جاوید بھائی, جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ ہاں ہیلو, میرا سوال یہ ہے کہ میں کمپنی پہ کام کرتا ہوں, اور جو کمپنی دیوالی کے موقع پر بونس دیتی ہے تو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ چلے جی مولانا صاحب, آپ نے اپنے کام کی نوعیت کیا بتائی, آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ میں کمپنی کے اندر کام کرتا ہوں. جی جی بہتر. جی دیکھیے بونس کے نام سے جو کچھ کمپنی دیتی ہے وہ بھی اصل میں آپ کے کام ہی کا ایک حصہ ہے. آپ کی تنخواہ اور آپ کی کارکردگی کی خوبی کی وجہ سے وہ دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی مولانا صاحب, قرض کی ادائیگی کے لیے آپ بہت اچھی دیکھیے قرض کے بارے میں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جب آمدنی بڑھے گی تو قرض اپنے آپ ادا ہو جائے گا. 100 روپے کا خرچہ ہے اور 500 روپے روزانہ آدمی کو مل رہے ہیں, تو 400 روپے میں سے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی الگ سے قرضے کے لیے آپ اگر پڑھیں گے تو ایک تو تیسرے پارے میں جو ایک آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, اخیر تک یہ آیت پڑھیے. یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ بہت حدیث شریف کی بہت مشہور دعا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوہ صبیر کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرا دے گا. وہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اکفنا, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, نی کا مطلب ہوتا ہے میں. تو آپ 2-3 آدمی چونکہ گھر کے سب لوگ ہیں تو نا کہہ کے پڑھیے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیں, 100 مرتبہ پڑھ لیں. یہ خاص قرضے کے لیے ہے. اور استغفار کی کثرت اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق یہ روزی کے لیے ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بندشیں ہیں, کچھ اثرات ہیں, ان کی بہن کی دوسری شادی نہیں ہو پا رہی. دیکھیے اثرات بھی ہوتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے وہ اصل میں خود کچھ نہیں ہے. ایسے سوچنے والے لوگ, ایک حقیقت ہے میرے اور آپ کے تسلیم کرنے کی منتظر نہیں ہے. وہ حقیقت اس وقت دن نکلا ہوا ہے, اس بات کے لیے میرے ماننے کا انتظار نہیں ہے اس سورج کو کہ میں مان لوں تو نکلا رہے ورنہ وہ غائب ہو جائے. ایک حقیقت ہے, کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ اس کے نادانی ہو سکتی ہے. تو یہ حقیقت ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں ہیں. ایک آسان سی تدبیر جو آپ خود کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھیے گھر میں, اور ہفتے میں 3 دن پڑھیے, روک دیجئے, پھر اگلے ہفتے 3 دن پڑھیے, روک دیجئے. اس طرح 1 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھتے رہیے, اور گھر میں 3 دن تک صبح شام چاروں کونوں میں ہلکی آواز میں اذان کہلوائیے گھر کے کسی مرد سے, بچے سے, بیٹے سے, اور وہ اذان کہیں ایسی آواز سے جو گھر گھر کے اندر رہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ شیاطین کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا دن میں تو پتہ نہیں چلتا, آوازیں بہت ہوتی ہیں. فجر کی اذان میں جب مؤذن اذان کہتا ہے تو کتے روتے ہیں. وہ کیوں روتے ہیں؟
وہ اس لیے روتے ہیں کہ وہ ایک شیطانی چیز ہے، کتے کے اندر کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اسے بھاری پڑتا ہے تو وہ روتا ہے. اذان بند ہوئی تو چپ ہو جائے گا. وہ اس پہ تو کبھی تفصیل سے جانیں گے مولانا صاحب، یہ گفتگو کا ایک میں نے الگ اس لیے موضوع بات ہے کہی ہے جی کہ لوگ سمجھیں کہ ایک تعلق ہے اذان میں اور شیاطین میں، ایک تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، روحا مقام تک چلا جاتا ہے. پھر جب اذان پوری ہو جاتی تو پھر آ جاتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا ہے. پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. جب اقامت پوری ہو جاتی تو پھر آ جاتا ہے اور وہ دل میں ڈالتا ہے اذکر قضا، یہ یاد کرو وہ یاد کرو. تو شیاطین کو بھگانے میں اذان کا بہت بڑا دخل ہے. جی لکھنؤ سے سائرہ بانو، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم بہت خوش ہیں، میں کال بہت دن بعد لگی. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام کہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سائرہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ غایت مسرت میں سوال نہیں کہا جا رہا ہے. آپ ایسے ہی بتاتے رہے، ہم لوگ سنتے رہے اللہ کی باتیں. انشاءاللہ آمین. اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے کہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے اور ناظرین تک اچھی باتیں پہنچاتا آپ کا پروگرام چلتا رہے، ہم لوگ دیکھتے رہے، سب کے بگڑے کام بنے. آمین. جی بتائیے سائرہ کوئی سوال؟ ہاں سوال ہے میرا کہ ہم جو ہے روایت سے کلام پاک نہیں پڑھے تھے، تو اب ہم پڑھ رہے تو ہمارے دماغ میں نہیں آتا، وہی پڑھتے اور بھول جاتے. تو جو ہے یہ پوچھ رہے تھے. اور ایک سوال اور ہے میرا بہن کہ میرا بھائی ہے، اس کو ہم نے اس سے 1.55 لیا تھا، 1.55 لاکھ روپیہ لیا تھا ہم نے اس سے. اب وہ اس گھر کا ہم سے 3 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے، تو ہم اس کو دینا چاہ رہے. 2 لاکھ دے چکے ہم، اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ. ہاں اور ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں مگر ابھی میرے پاس ہو نہیں پایا. ہم نے کہا کہ ہم دیں گے تم کو، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو نہیں پایا ابھی، تو ہم دیں گے اس کو. مگر جو ہے وہ سب سے میری سسرال میں اور سب سے کہہ کے آیا، ہمیں بہت جلیل کرتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور آپ کو توفیق دے، انشاءاللہ صلاحیت امکانات دے کہ آپ جلدی سے وہ پیسے ادا کر دیں. ضرور ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. میری روزی میں برکت نہیں نہ کوئی. ٹھیک ہے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، تھوڑا سا انتظار. ہنا سوال بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہمیں ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. خواب بیان کیجیے. جی کچھ دن پہلے، مطلب 5-6 دن پہلے میرے بڑے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہاں سے میرے بھائی جان لوگ مٹی دے کر آئے. تو میرے بھائی جان سوئے گھر پر، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے گھر پہ ایک چور گھس گیا ہے. تو وہ چور، تو ہم سب لوگ تو چلے گئے لیکن گھر کے اندر صرف ہم ہی تھے. تو بھائی جان سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم ہیں، میری بہن ہے اور زیورات ہے، کہیں کچھ کر نہ دیں ہمیں یا زیور لے کر کہیں بھاگ نہ جائے. لیکن وہ کچھ لے کر گیا نہیں اور نہ ہی مجھے کچھ نقصان کیا. لیکن بھائی جان کے جو کپڑے تھے وہ لے کے چلے گئے، ایک نئے جینس تھے وہ بھی لے کے چلے گئے. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے غور سے سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے آپ کے گھر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن آپ کے بھائی کے لیے کچھ دشواریاں ہیں. ان کے عزت و ناموس کے لیے کوئی بات خدا نخواستہ پیدا ہو سکتی ہے اور ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ بار بار نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کچھ بڑی مقدار میں صدقہ نکال دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور ان کی رکاوٹیں راستے کی کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جی مولانا صاحب 3 سوال ہے اور وقت بہت کم ہے. قرآن پاک انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اب یہ کہتی ہیں کہ بھول جاتی ہیں. دوسرا مسئلہ روزگار کا ہے. تیسرا جو ہے وہ بھائی کو 1 لاکھ روپے دینے ہیں. اب رویہ بھی آپ نے سن لیا. دیکھیے یہ سود ہے. اس نے 1 لاکھ، یہ بھی کہا، آپ نے دھیان نہیں کیا، اس نے یہ بھی کہا کہ 1 لاکھ روپے اس کے بھائی نے اسے دیے تھے اور وہ 3 لاکھ مانگ رہا ہے. تو اور 1 لاکھ یعنی 2 لاکھ وہ دے بھی چکی ہے، یعنی اصل دے چکی ہے اور 1 لاکھ قرضہ دے چکی، اس کے اوپر سود دے چکی ہے. تو اگر یہی بات ہے جیسا ہم نے سنا اور سمجھا ہے تو ان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے. جو کچھ بدنام اسے کرنا تھا وہ کر چکا ہے. یہ حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، ان کا دینا بھی حرام ہے. اس سے کہہ دیجئے کہ تمہاری رقم ہم دے چکے ہیں، اب کوئی رقم آپ کی ہماری ذمہ نہیں ہے.
उसके बाद कोई झगड़ा करता है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। कोई भी बदमाश आ जाए झगड़ा करे तो जो कुछ आप करेंगे वो कीजिए, लेकिन अब दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। जी, रोज़गार और याददाश्त के लिए देखिए, कुरान मजीद वक्त कम है, हदीस शरीफ में इसकी बात की तारीफ आती है कि जो आदमी मुसलसल पढ़ नहीं पाता है और कोशिश करता रहता है उसको दोहरा अजर मिलता है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, इसी तरह से कामयाबी मिल जाए तो भी ठीक और ना कामयाबी मिले तब भी कामयाबी हासिल है। जी, रोज़गार के लिए रोज़गार के लिए इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए। रोज़गार के लिए टाइम पूरा दें। घर के लोग, जो दुकान है, जो कारोबार है, जो कुछ धंधा है, उस पर सुबह से लेकर शाम तक पूरा टाइम दीजिए। इसकी भी बड़ी अहमियत होती है कारोबार के लिए कि आप पूरा वक्त दें और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको दराज़ी उम्र अता करे, सेहत व आफ़ियत दे और इंशाअल्लाह फिर आपकी मुलाकात हो हमसे और नाज़रीन से। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी आज की मुलाकात यहीं तक। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रोग्राम राह निजात की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन तो हम कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।